अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाजरीन, आज के मेट्रो मैटर्स में हमारी जो पहली खबर है वो एजुकेशन से मुतालिक है और हम बात करेंगे कि कराची में डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से एक लेटर सामने आया है और मोहतरमा रफ़िया मल्ला साहबा के दस्तखत से वो लेटर मौजूद है, जिसमें उन्होंने एक स्कूल को इजाज़त दी हुई है कि वो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के नाम पर एक अच्छी खासी एक फ़ीस जो है ना पूरी की पूरी बच्चों से ले, उनको इजाज़त दी गई है। हालांकि इससे पहले जब भी इस तरह की फ़ीसों के हवाले से स्टूडेंट्स पेरेंट फेडरेशन बात करती रही है या पेरेंट्स बात करते हैं और ये बात कहते हैं कि भाई साल के 13 महीनों की फ़ीसें ली जा रही हैं, तो हर बार डायरेक्टरेट की तरफ से एक मौक़िफ़ आता था कि जी ऐसा नहीं है। और साबिक जो डायरेक्टर साहब थे मनसूर सिद्दीकी साहब, उनकी तरफ से कुछ लेटर्स जारी हुए थे और ये वही चल रहे हैं और उसी की वजह से ही स्कूल जो है ना वो ज़्यादा फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि अगर पहले के थे भी तो कैंसिल कर दिए जाते ताकि वालिदैन पर बोझ कम होता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया डायरेक्टरेट की तरफ से। और जो महकमा तालीम के आला हुकाम हैं, सेक्रेटरी एजुकेशन है, मिनिस्टर एजुकेशन है, उनकी तरफ से इस पर कोई एक्शन नज़र नहीं आया। अब ये रिसेंटली एक लेटर सामने आया है और स्टूडेंट्स पेरेंट फेडरेशन ही इस ख़त को सामने लाई है, जिसमें हमने भी पढ़ा है और लोग देख भी सकते हैं उसको कि रफ़िया साहिबा की तरफ से एक इजाज़तनामा मौजूद है एक स्कूल को, जिसमें उन्होंने 16,000 रुपये की एक एक्स्ट्रा फ़ी जो है वो चार्ज करने की इजाज़त दी हुई है। तो ये तो सिर्फ एक स्कूल की बात है, अब पता नहीं ऐसे उन्होंने कितने लेटर्स जारी कर रखे होंगे डायरेक्टरेट ने और इस तरह से स्कूलों को उन्होंने इजाज़त दे रखी होगी। इस मामले पे हम बात करते हैं। हमें स्काइप पे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है जनाब नदीम मिर्ज़ा साहब ने, जो कि चेयरमैन हैं स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम नदीम मिर्ज़ा साहब। जी वालेकुम सलाम। नदीम मिर्ज़ा साहब बताइएगा, ये ख़त आपको कैसे हाथ लग गया, ये लेटर, और इसमें क्या देखें, लिखा हुआ है, ये इसका मतलब क्या है वालिदैन के लिए? खत कैसे हाथ लग गया ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये जरूर बताया जा सकता है कि ये खत जिस कानून के तहत रफिया मल्ला साहिबा ने इशू किया है वो कानून है 7A1। 7A1 क्या कहता है कि अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हो तो अप्रूव फीस के अलावा भी फीस दी जा सकती है, की इजाजत दी जा सकती है। जैसे कि वो एपीएस का वाक़या हुआ था, उसमें सिक्योरिटी के लिए कुछ करना था, तो वो कुछ दिन के लिए ये फीस का अलाउ किया था उन्होंने 2008 में, 2008 में, पता 2016 में, जो भी सन था। और इस 7A1 को किसी भी तरीके से कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। जब भी हमारी रफिया मल्ला साहिबा से बात हुई, तो मेरी अकेली नहीं, पूरी स्टूडेंट पेरेंट फेडरेशन की टीम की बात हुई, तो उन्होंने बल्कि जब सलमान रजा साहब डीजी थे उनके सामने मौजूद उनके लेटर जो है ये हमने जारी नहीं किए, ये मनसूर सिद्दीकी साहब 5-6 स्कूलों को जारी कर गए। अब वो 5-6 स्कूलों के लेटर हम मांगते रहे कि वो कौन से 5-6 स्कूल हैं, उनकी निशानदेही फरमा दीजिए कि उन स्कूलों को लेटर जारी किए हुए और उनके लेटर भी मंसूख कर दें। अब ये सामने आया, लेकिन हमारे पास इत्तलात बराबर आ रही थी कि स्कूल वालों के पास कौन लेटर इशू किए जा रहे हैं और फिर स्कूल जो है वो लेटर के ऊपर जो है वो बार्गेनिंग की जा रही है। और कुछ लेटर तो हमारे पास ऐसे हैं, इंशाल्लाह 1-2 दिन में ब्रेक करेंगे, कि जिसके ऊपर जो है वो एप्लीकेशन की डेट जो है वो बात की है और इशू पहले हो गया लेटर। तो इस किस्म का ये सारा मामला चल रहे हैं और 7A1 के तहत लोगों को इजाजत दी जा रही है। और आप जो बात कर रहे हैं कि कितने स्कूलों को 40 लाख बच्चा, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का मौक़िफ़ ये है कि 40 लाख बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ता है। अब वो 40 लाख बच्चा जो है वो ऑन एंड ऑफ अगर पैसे दे रहा है 3 से ये 16,000 रुपए, तो 3 से 16,000 रुपए से आप अंदाजा कर लें कि ये कितनी बड़ी रकम बनती है कि जो एक्स्ट्रा वालिदैन को देनी पड़ रही है। और डायरेक्टरेट जो है, जब हमारी पोस्ट लगी, ना कोई उसके बाद से कोई तरदीद आई है जब से हमने ये खबर ब्रेक की है, ना ही कोई बयान आया है किसी का। और ये जो सादकाइन पब्लिक स्कूल है, इससे हमने इनकी कंप्लेंट्स की थी, जिसके अगेंस्ट जो है वो बजाय वो कंप्लेंट सेटल करने के खुद रफिया मल्ला साहिबा ने बजाते खुद, मैं हल्फन बयान कर सकता हूँ, उससे कहा कि नहीं उनके पास लेटर है। यही कराची पब्लिक के साथ किया गया जी। कराची पब्लिक के पास जो पहला खत कराची पब्लिक को इशू किया है हमारी कंप्लेंट पर, जो मेरे नाम से कंप्लेंट थी, उस लेटर में मेरा नाम भी मेंशन है, उसमें लिखा हुआ है कि आपके पास लेटर नहीं है और आप क्यों पैसे इलीगल वसूल कर रहे हैं। और उसके बाद खुद रफिया मल्ला साहिबा ने कहा कि हाँ जी उनके पास लेटर है, यानी ये लेटर होता नहीं है और लेटर अचानक बरामद हो जाता है।
اب اس کا فرانزک کرایا جائے تو یہ لیٹر یقیناً بیک ڈیٹ میں پرانوں کا ہم نے کہا کہ بیک ڈیٹ میں فرانزک کرائیں اور ایشو کیسے ہو گئے یہ نئی ڈیٹ والے اور اس میں گڑبڑ ہے تو یہ پھر نئی ڈیٹ میں ایشو ہوا. اچھا یہ اس کی ٹائمنگ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ یہ 20 اکتوبر 2022 کو جاری ہوا ہے اور 19 اکتوبر کو ڈی جی سلمان رضا صاحب جو ہے ان کو اپنے عہدے سے ہٹایا گیا ہے کیونکہ سلمان رضا کی موجودگی میں رفیع ملا کے پاس یہ لیٹر ایشو کرنے کی اتھارٹی نہیں تھی تو 19 کو وہ ہٹے اور 20 کو لیٹر ایشو ہو گیا اور ایشو ہونے کے بعد وہ جو رجسٹر ہے آؤٹ پٹ رجسٹر ڈائریکٹریٹ کا وہ پورا چینج ہو گیا. جب وہ چینج ہوا تو اس میں وہ جو لیٹر 18 تاریخ کو جاری کر کے کہتے سلمان رضا صاحب کے تمام اینول فیس کے لیٹرز ہیں وہ منسوخ ہیں کر دیے تھے انہوں نے. وہ اس لیٹر کو کا آؤٹ پٹ نمبر وہاں سے ہٹوایا گیا اور اس کا ہٹایا. آپ فرانزک کروا لیں کہ وہ فائل جو ہے وہ جو رجسٹر ہے آؤٹ پٹ رجسٹر اس وقت بھی موجود ہے وہاں پر. میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں وہ رجسٹر ہی چینج کرا دیا گیا. تو یہ پورا گھوٹالا چل رہا ہے ڈائریکٹریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں اور ملی بھگت سے یہ کام ہو رہا ہے. اور یہ ڈیپوٹیشن پر ابھی ہائی کورٹ کا آرڈر آیا ہے کہ ڈیپوٹیشن پر جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں یا آئے ہیں تو رافعہ ملا صاحبہ انگلش کی پروفیسر ہے اور ان کو ان کے محکمے میں پڑھانے کے لیے جو پڑھانے ٹیچنگ اسٹاف ہے اس کو انتظامی عہدوں پر نہیں لگایا جا سکتا. یہ بھی کورٹ کا آرڈر ہے تو ان کو واپس وہاں بھیجیں. اور یہاں پر ابھی تک ڈائریکٹریٹ میں 20 گریڈ کا جب سے ہٹایا ہے 20 گریڈ کا کوئی افسر جو ہے یعنی 2022 18 اکتوبر سے 19 اکتوبر سے آج کے دن تک 12 اکتوبر آ گیا 2 سال تک گورنمنٹ آف سندھ کو 20 گریڈ کا کوئی افسر نہیں مل رہا ہے کہ ڈی جی لگا سکے. اور جو اس کے ٹی او آر ہے اس کے تحت یہی ہے کہ ڈائریکٹریٹ کے جب یہ بنا تھا کہ 20 گریڈ کا افسر ہی اس کو پریزائڈ کرے گا اور یہ بھی لا ہے کہ 19 گریڈ کے افسر کو آفس شیٹنگ چارج نہیں دیا جاتا لیکن وہاں پر آفس شیٹنگ کے افضال احمد صاحب کو آفس شیٹنگ چارج دیا ہوا ہے. تو میری اپیل ہے اور ہم اس پر قانونی کارروائی بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے کہ یہ فوری طور کے اوپر ڈائریکٹریٹ میں نیا ڈی جی کیا جائے اور رفیع ملا صاحبہ سے ڈی جی اینٹی کرپشن چیئرمین انسٹرکشن ٹیم اور دیگر لوگ کہ یہ لیٹر کیوں ایشو کیا, ملک و قوم کی محبت میں ایشو کیا یا اسکول والوں کی محبت میں ایشو کیا گیا, اس کی تحقیقات کرائی جائے. ندیم مرزا صاحب یہ بتائیے کہ رزلٹ بھی آ گیا کراچی میں, انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ آیا ہے 12ویں جماعت کا اور اس میں بھی کافی ہیو اینڈ کرائی سننے میں آ رہا ہے. آپ نے اس کو دیکھا ہے رزلٹ کو, اس کو کوئی انالائز کیا آپ نے؟ جی پچھلی دفعہ جو رزلٹ تھا وہ 47% تھا, اس دفعہ 43% ہے, لیکن اس میں ایک نیا انکشاف میں آپ کی قدر کے تبصر سے کروں گا کہ جو ہم نے انالائز کیا ڈیپلی اس میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ خاص طور پر میتھمیٹکس کا پیپر جو ہے اس کی صحیح اسسمنٹ تو خاص طور پر ہوئی نہیں ہے کیونکہ میتھمیٹکس کے پیپرز میں لوگوں کو فیل کر دیا گیا ہے. دوسری بات یہ تھی کہ لڑکیاں جو پری میڈیکل میں یہ ہوا کہ جو لڑکیاں تھیں وہ عموماً زیادہ کوالیفائی کر جاتی تھی, تو اس دفعہ جو ہے وہ انہوں نے لڑکے زیادہ پاس کر دیے اور لڑکیاں فیل کر دی. ہمارا مطالبہ ایک سنگل پوائنٹ مطالبہ آ گیا ہے بورڈز کے مسئلے کے اوپر, وہ آپ نے پہلے بھی ہم نے کہا ہے, ابھی دوبارہ ہم اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ جو اسکرپٹ ہوتا ہے یعنی کاپی, امتحانی کاپی جس سے ہم کہتے ہیں, وہ اسٹوڈینٹس کو آن ریکویسٹ واپس کر دی جاتی ہے. 300-400 بورڈز چل رہے ہیں صرف برٹش کے اندر, وہاں پر بھی یہ خاص طور پر یہ جو ہمارے یہاں کیمبرج سسٹم برٹش بورڈ ہے یہ بھی کاپیاں ریکویسٹ پر واپس کر دیتا ہے. تو کاپیاں واپس کریں, اسکروٹنی تو ہوتی نہیں ہے, اسکروٹنی کے نام پر سے وہاں پر لوگوں کو بلا کر اسے رشوت دی جاتی ہے. تو کاپیاں واپس کی جائیں, اسکرپٹ واپس کیے جائیں, ٹیچرس اپنا اسٹوڈینٹس کو وہ خود اسس کرا لیں گے کہ ان کی اسسمنٹ صحیح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. یہ جو اسسمنٹ کا موجودہ سلسلہ ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. دوسری بات آئندہ کے لیے جو آپ نے گریڈنگ سسٹم کر دیا اور یہ کہ ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے کیا ہے گریڈنگ ہوگی A+, B+, BB+, پتہ نہیں کیا کیا, بھائی یہ سارا سسٹم آپ نے کر دیا لیکن ایگزامینیشن کا طریقہ کار جو ہے وہ آپ جو ہے وہ قیام پاکستان سے پہلے کا کیوں آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. آپ سیدھا ڈیجیٹل ایگزامینیشن لیں, MCQs کے اوپر مشتمل پیپر دیجئے, بھلے کتنی بھی نقل ہو, 1 گھنٹے کے اندر 100 کوشچنس کے جواب دینے, کوئی نقل پاسبل نہیں ہوئی ہے. پوری دنیا میں آن لائن ایگزامینیشن اور ایجوکیشن ہو رہی ہے تو وہ اسی طریقے سے ہو رہی ہے نا.
آپ وہ دوبارہ, کیونکہ یہ طریقہ آپ کو سوٹ کرتا ہے, اور اس طریقے سے آپ اربوں روپے, کروڑوں نہیں, میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اربوں روپے کی اس میں جو ہے وہ رشوت چل رہی ہے تمام بورڈز کے اندر. اور جب بھی آپ دیکھیں گے بورڈ کا چیئرمین 3 مہینے 4 مہینے کے لیے آتا ہے, پھر ہٹ جاتا ہے, 3-4 مہینے کے لیے آتا ہے, ہٹ جاتا ہے, ایک سال چلے گئے, جو اسٹیک ہولڈر نہیں تھے کورٹ سے جا کر اسٹیک لیا. تو ساری چیزیں جو ہیں بالکل رزلٹ سے مطمئن نہیں ہے, کوئی بھی مطمئن نہیں ہے. میرے پاس سینکڑوں کالز آ رہی ہیں, میسیجز آ رہے ہیں کہ یہ رزلٹ ہمارا پھر خراب کر دیا ہے, اور ہمارے اسکرپٹ چیک کرائے جائیں. اسکروٹنی نہیں, اسکرپٹ واپس کیے جائیں. تو ہمارا مطالبہ یہ کہ اسکرپٹ واپس کی جائے, فیس لے لی جائے اس کی. 100 روپے 50 7 روپے کلو بیچتے ہیں, ہم کو 14 روپے کلو دے دیں, 100 روپے کلو دے دیں, ہم لینے کے لیے تیار ہیں. مرزا صاحب آپ سے آخری سوال, بس وقت ختم ہو رہا ہے ہماری سیگمنٹ کا. جو پنجاب میں جو مسئلہ چل رہا ہے ایک اسکول میں, نجی اسکول کا, اور رومرز بھی کافی آ رہی ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں حقیقت نہیں ہے, کچھ کہہ رہے ہیں حقیقت ہے, اس پر اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن کا کیا موقف؟ دیکھیں, ہم نے اس کو ڈیپلی دیکھا ہے, اس کی تحقیقات کی ہیں, پیرنٹ سامنے نہیں آ رہا. اور جو پولیس والوں کا بیان ہے, جو ایس پی کا اور ایس ایس پی کے جو ویڈیو بیانات ہیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی پیرنٹ لے آئیں. اچھا کیونکہ یہ لوگ لاہور کے لیے یہ نیا ایکسپیرینس ہے, ہمارے لیے پرانا ایکسپیرینس ہے. عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ پیرنٹ مینیج کر لیا جاتا ہے, اور کہتا پیرنٹ لیا, اور پیرنٹ کو پیٹ بھر کے پیسے دے دیے جاتے ہیں کہ آپ چپ ہو جائیں. تو پیرنٹ سامنے نہیں آ رہا, کون ہے پیرنٹ یہ بھی نہیں بتا رہا, اس کو ہائڈ کر دیا انہوں نے اچھی طریقے سے. جس کا بچی کا نام لیا جا رہا تھا اس کے چچا کو اور والد کو لے کر آ گئے. تو اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن کا موقف یہ ہے آپ کے چینل کے طرف سے, ان پیرنٹس سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مینیج بھی ہو گئے ہیں اور اگر آپ نے پیسے لے بھی لیے ہیں, تب بھی آپ کو سامنے آنا چاہیے, کیونکہ یہ واقعات جو ہے یہ تواتر سے ہو رہے ہیں. اور اس کا سدباب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو پیرنٹس ہیں, جو مظلوم لوگ ہیں, جو ایکیوزڈ ہیں, وہ سامنے آئے, وہ لوگ سامنے آئے, مظلوم لوگ سامنے آئے, اور تاکہ ان کی داد رسی کی جا سکے. اور اگر وہ سامنے نہیں آئیں گے تو میں ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ وہ اس سارے آئندہ ہونے والے جتنے بھی ریپ ہیں اور جتنے بھی اس قسم کی جنسی زیادتی کے واقعات ہیں, اس کے وہ شریک کہلائیں گے. کیونکہ اگر وہ سامنے آئیں گے تو ہم اس پوری موومنٹ کو جو پورے پنجاب میں پھیل گئی ہے, ہم سے کہا جا رہا ہے کراچی میں بھی اس پر مظاہرے کریں, لیکن جب تک کوئی مدعی یا کوئی وہ سامنے نہیں آئے گا کہ واقعہ ہے کیا, وہ جب تک نہیں ہوگا. نمبر 2, جو سب سے اہم ترین بات ہے, یہ 8 یا 9 اکتوبر کا جو واقعہ بتایا جا رہا, واقعہ یہ تھا کہ ایک بچی نے کہا کہ وین ڈرائیور نے ایک بچی کو روک لیا, اور روک کے یہ کہا کہ تم رکو, تمہیں فیس کے لیے بات کرنی, تم نے فیس نہیں دی. اس کے بعد جو ہے اس بچی کو بیسمنٹ کے پاس ایک کمرہ بنا ہوا ہے کمپیوٹر روم وغیرہ کا, وہاں پر لے گئے. اس کے بعد چیخوں کی آواز آئی, اور پھر ایمبولینس آئی, اور یہ ساری چیزیں. یہ سارا واقعہ جس دن کا بیان کیا جا رہا ہے, اس دن کی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود نہیں ہے. پورے دن کی سی سی ٹی وی فوٹیج یا صبح کے ٹائم کی, جس ٹائم وہ بچی آئی ہے, یا صبح سے لے کر دوپہر کی 4-5-6 گھنٹے کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ ریلیز کر دی جائے, پولیس ریلیز کر دے, معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن ابھی تک وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے نہیں آئی ہے. کیوں نہیں آئی ہے, کیا وجہ ہے؟ تو مختلف یوٹیوبر ویلاگرز کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ جو سلسلہ ہے یہ بنایا گیا ہے, کوئی پولیٹیکل ایشو ہے. بھائی بنایا گیا ہے, اور ایک گارڈ اور ایک ڈرائیور کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پوری ریاست کیوں سر؟ بھائی ریاست جو ہے وہ گارڈ ڈرائیور کو نہیں بلکہ اسکول کو, جو کالج ہے اس کو بچانے کے لیے سرگرم عمل ہے, اور اس کو بچانا جو ہے وہ بہت ضروری سمجھتے ہیں وہ. تو اس وجہ سے ہے. اور اسکول کی, اور یہ پہلے نہیں ہوا, پہلے آپ گوگل کر لیں, یہ سیڑھیوں سے گر کر مرنے کے واقعات اور سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہونے کے واقعات بہت نظر آ جائیں گے آپ کو اسکولوں میں. دبانے کے لیے یہی بہانہ استعمال کیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کراچی پبلک اسکول کے اندر بچی کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا, وہ پیرنٹ آج تک سامنے نہیں آیا ہے, جبکہ وہاں رپورٹ کیا کہ انہوں نے خون دیکھا, کاپیاں دیکھی بکھری ہوئی, یہ وہ. تو یہ 99.9% جو ہے اس قسم کے واقعات جو ہے وہ بھاری رقومات دے کر مینیج کر لی جاتی ہے. چلیے, بہت شکریہ آپ کا ندیم مرزا صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے اس سیگمنٹ کا ختم ہو رہا ہے. آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے اور آپ نے مختلف موضوعات پہ گفتگو کی. ناظرین, یہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر گفتگو کرتے ہیں سرکاری ملازمین کے ایشوز کی.